मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया ब्यारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता फ़रमाई हैं, हर नेमत के मुताल्लिक़ अल्लाह की बारगाह में सवाल होने वाला है। इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, तुम्हें दिल दिया, तुम्हें आँखें अता फ़रमाई। ये अल्लाह की सारी नेमतें हैं। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, इनके मुताल्लिक़ तुमसे सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने जितनी तुम्हें नेमतें अता फ़रमाई हैं, हर नेमत के मुताल्लिक़ तुमसे सवाल होगा। अब इंसान के ज़िम्मेदारी है और इसका फ़र्ज़ है कि अल्लाह की नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही इस्तेमाल करे। अगर अल्लाह की नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये इस्तेमाल करता है तो ये उस नेमत का शुक्र अदा कर रहा है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है तो ये उस नेमत की नाशुक्री और नाक़दरी कर रहा है। तो जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, ये अल्लाह की नेमत हैं। यहाँ तक सांस का अंदर चले जाना और बाहर बआसानी आ जाना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर उन लोगों से पूछें जो सांस की तंगी में मुब्तला हैं, लाखों रुपया खर्च करके वो इलाज करवा रहे हैं कि हमारा सांस सही चलता रहे। तो सांस का अंदर चले जाना और बाहर आ जाना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। मुंह के अंदर थूक का पैदा हो जाना अल्लाह की बड़ी नेमत है। फैसलाबाद में एक शख्स इसी बीमारी में मुब्तला कि उसके मुंह में थूक पैदा नहीं हो रहा था। दुनिया के डॉक्टरों से राबिता हुआ, कोई उसका इलाज नहीं कर सका, आखिरकार उसकी मौत वाक़ई हो। सारा जिस्म तंदुरुस्त है, आँखें ठीक है, कान ठीक है, दिल ठीक है, सारे आज़ा सही काम कर रहे हैं, लेकिन मुंह के अंदर जो लुआब पैदा होता है वो ख़त्म हो गया। इसका पैदा होना भी अल्लाह की नेमत है। तो ये सारे के सारे आज़ा अल्लाह की बड़ी नेमत हैं, बड़ी नेमत। इन आज़ा को अगर हम अल्लाह की अताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन आज़ा का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर इन आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन आज़ा की नाशुक्री और नाक़दरी है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करते जो अपनी ज़ुबान से बुरी बातें निकालता है, अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करता है, अपनी ज़ुबान से नाफरमानी का कलाम करता है, अपनी ज़ुबान को गलत जगह इस्तेमाल करता है। ऐसे शख्स से अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर जुल्म हुआ, इल्ला मन जुलिम, अगर किसी पर जुल्म हुआ है, किसी पर ज़्यादती हुई है, वो शख्स अपने जुल्म को बयान कर सकता है। इसके अलावा ज़ुबान से बुरी बातों का निकालना, बेहयाई की बातों का निकालना, अल्लाह की नाफरमानी की बातों को ज़ुबान से निकालना, ये अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़ुबान से जो तुम लफ्ज़ निकालते हो, अल्लाह फरमा रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नोट हो रहे हैं। जो लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है, अल्लाह का निज़ाम उसे महफूज कर रहा है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन
وعن الشمال قعید، اللہ نے دائیں اور بائیں دو فرشتے بٹھائے ہیں، وہ تمہارے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو لکھ رہے ہیں اور تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تمہارے قول بھی لکھے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تمہارے اقوال کا وزن بھی ہوگا اور تمہارے اعمال کا وزن بھی ہوگا کہ زبان سے کیا نکالا، زبان سے کیا نکالا، زبان سے کیا ادا کیا۔ ان اقوال کا قیامت کے دن وزن ہونے والا ہے، جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال کا وزن ہونے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں۔ صبح کے وقت سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو صحیح استعمال ہونا، تیری وجہ سے ہم بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ استعمال غلط زبان ہوتی ہے، دوسرے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ زبان سے الفاظ غلط نکلے، تکلیف پہنچائی، پٹائی کمر کی ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر تھپڑ لگ جاتے ہیں، دوسرے اعضاء مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ زبان سے غلط استعمال ہوتا رہا، غلط جملے نکلتے رہے اور پورے اعضاء زبان کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ذریعہ کون بنی؟ زبان۔ اس لیے سارے اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اس لیے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ اس معاشرے میں اگر ہو رہے ہیں تو یہ زبان کے گناہ ہو رہے ہیں۔ کیا دیندار، کیا دنیا دار، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا تاجر، کیا دکاندار، اچھے اچھے گھرانے، یہ زبان کے گناہ میں مبتلا ہیں، زبان کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے اس زبان سے کتنے گناہوں کا ارتکاب دن بھر ہو رہا ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، گالی گلوچ زبان سے ہوتا ہے، الزام تراشی زبان سے ہوتی ہے، بہتان زبان سے لگایا جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کے جملے زبان سے بولے جاتے ہیں، بے صبری کے جملے زبان سے بولے جاتے ہیں، کسی کے عیبوں کو زبان سے اچھالا جاتا ہے، کسی کے عیبوں کو بیان زبان سے کیا جاتا ہے، کسی کی عزت کو خراب زبان سے کیا جاتا ہے۔ کتنے گناہ، یہ تو میں نے چند ایک شمار کیے ہیں، جن کا ارتکاب یہ زبان کر رہی ہے، یہ زبان کر رہی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا حضرت معاذ سے، اے معاذ، اے معاذ، فرمانے لگے حضرت معاذ، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ تجھے بتاؤں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ اگر زبان تیری قابو میں ہے تو تیرا دین قابو میں ہے، اگر زبان تیری لغزش کھا گئی، پھسل گئی، تو دین سارا تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کتنی بڑی بڑی نیکیاں زبان کے جملے سے صفر ہو جاتی ہیں، زیرو ہو جاتی ہیں زبان کے جملے سے۔ اتنا بڑا کام کیا دین کا، خرچ کیا، سخاوت کی، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے، غریبوں پہ خرچ کیا، لیکن ایک جملہ زبان سے نکل آیا، کیا جملہ؟ کہ یہ میں نے کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ مسجد پہ خرچ کیا، مسجد کی انتظامیہ کو کہتا ہے میں نے احسان کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، مدرسے کے محتمم اور مدیر کو کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا، غریب پر خرچ کیا، صدقہ کیا، اس کو کہتا ہے میں نے تیرے اوپر احسان کیا۔ میرے اللہ کا فرمان سورۃ البقرہ 3 پارہ، وَلَا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم صدقہ کر کے احسان جتلا کر، کسی پہ احسان جتلا کر اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، صفر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو بڑا نظر آتا ہے کہ بڑا صاحب سخاوت ہے، صاحب ثروت ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑے مسجد کو پیسے دیتا ہے، بڑا مسجد مدرسے بناتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تمہیں کیا پتا وہ ایک جملے سے اپنی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ کس نے کیا؟ زبان نے، زبان نے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کئی بار پہلے شاید سنا چکا ہوں۔ ایک شخص نے کئی حج کیے تھے، تو اس کو مہمان ملنے کے لیے آئے،
اب وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کئی حج کیے ہوئے ہیں. اب وہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی سی محفل میں, مجلس میں, کہ یہ بتا سکے. آخر کار شیطان نے اسے کا حربہ اس کے ذہن میں ڈالا, تو اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ پانی مہمانوں کے لیے ان گلاسوں میں لے کر آؤ جو میں دوسری مرتبہ حج سے لے کے آیا تھا. حضرت فرماتے ہیں اس ایک جملے سے اس نے اتنے عظیم و شان مبارک عمل پر پانی پھیر دیا, ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا. کہ اس کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں تھا, لیکن ذریعہ کون بنا؟ یہ زبان, جس کو اللہ کے نبی نے دین کا خلاصہ قرار دیا ہے. اس لیے مسلمان اگر زبان کی حفاظت کر لے سینکڑوں گناہوں سے بچ سکتا ہے. ایک صحابی تشریف لائے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں, آپ ایک ایک گناہ بتائیں گے, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, مجھے ایک چیز کوئی بتائیں جس سے میں بڑے گناہوں سے بچ جاؤں, گناہوں سے بچ جاؤں, زندگی میری سکون والی بن جائے. آپ نے فرمایا ایک بات کہتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. بس تھوڑے دنوں کے بعد تشریف لائے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے نسخہ بتایا تھا میں نے عمل کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لی. میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا, آپ نے سے ایک بات عرض کی, آپ نے ایک بات ہی بتائی. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. جب بھی کسی گناہ کا خیال اور تقاضا پیدا ہوتا تھا تو میرے سامنے یہ بات آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا تو مجھ سے سوال ہوگا, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا, میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا اس لیے میں گناہ سے رک گیا. اس لیے مسلمان کو اللہ نے جو اعضاء دیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان اعضاء کو اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کر رہا ہے تو سمجھ لو ان اعضاء کی قدر ہو رہی ہے, ان اعضاء کی شکر گزاری ہو رہی ہے. اگر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے سمجھ لو یہ نافرمانی میں استعمال کرنے سے ناشکری کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. دو باتوں کی ضمانت تم مجھ سے لے لو, مجھے دے دو, اور مجھ سے جنت کی ضمانت, جنت میں اپنے رب سے تمہیں لے کے دوں. اور فرمایا پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی, یہ ذمہ داری تم مجھے دے دو. اور فرمایا دوسری جو رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزوں کی ذمہ داری تم دو اور جنت کی ضمانت تمہیں محمد عربی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پر جنت کی, زبان کی وجہ سے جنت مل رہی ہے, اور ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے اس زبان کی وجہ سے, گھر ٹوٹ گئے, رشتے بکھر گئے, لڑائیاں پیدا ہو گئیں, فساد پیدا ہو گیا. پیچھے کس کا عمل ہے, دخل ہے زبان کا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے. خاندان کیوں ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے زبان کی کارکردگی ہے, زبان کا عمل ہے. اس لیے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, اس لیے کہ زبان کی وجہ سے باقی اعضاء بھی مبتلا ہوتے ہیں عذاب کے اندر. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک دانا شخص تھے. بادشاہ نے ایک مرتبہ جانور ایک بکری ذبح کی تو حضرت بہلول سے کہنے لگا کہ اس جسم اس کے اعضاء میں سب سے جو قیمتی عضو ہے وہ مجھے آپ کاٹ کر دیں, سب سے جو قیمتی ہے. حضرت بہلول نے اس کی زبان کاٹی اور اس کا دل کاٹا اور بادشاہ کو دے دیے. دوسرے دن پھر بادشاہ نے ایک جانور ذبح کیا, فرمایا اس کے جو بدترین اعضاء ہیں وہ مجھے کاٹ کر دیں. حضرت بہلول نے زبان کاٹی اور دل کاٹا.
اس کو دے دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جب میں نے کہا اعلیٰ اعضاء مجھے کاٹ کر دو، آپ نے دل اور زبان دی۔ میں نے بدترین مانگے، آپ نے پھر اور دل اور زبان دی۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے اگر دل صحیح ہے، اگر زبان صحیح ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس دل سے، اس زبان سے کتنے لوگوں کی راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کتنے لوگوں کی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ زبان کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کہاں تہاں تک دین کی دعوت کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس زبان کا غلط استعمال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ اب سچ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ ایک عمل سے نجات مل رہی ہے اور دوسرے عمل سے، اور دونوں عمل کو کرنے والی کون ہے؟ زبان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو یہ بات بتائی کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، وعیدیں بھی ارشاد فرمائی، اور زبان کی حفاظت پر جنت کے وعدے بھی کیے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جراحت السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے زخم نہیں بھرتے، زبان کے زخم نہیں بھرتے، تیروں کے زخم بھرے جا سکتے ہیں۔ زبان کے زخم نہیں بھرتے، تیروں کے زخم بھرے جا سکتے ہیں۔ زبان سے نکلی ہوئی بات آگے والے بندے کو کئی سال تک یاد رہتی، اور تیروں کے زخم علاج سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، معاشرے میں رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے اگر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، توڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ زبان کا استعمال صحیح کر لیں۔ ایسے نہیں فرمایا پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ہوش آتا ہے نا، جوش میں تو زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے کیا بول دیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے نہیں کہنا تھا، یہ میں نے نہیں بولنا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور کارکردگی کس کی ہوتی ہے؟ زبان کی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ گالی کا رواج اتنا عام ہے، گھروں میں گالی، بیوی کو گالی، بچوں کو گالی کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بازار میں چلے جائیں، اڈوں پہ چلے جائیں، ڈرائیوری کے شعبے کو دیکھ لیں، گالی تکیہ کلام بن چکا ہے۔ ایک غصے سے گالی نکالنا، ایک مذاق سے بھی گالی نکالتے ہیں، اگلے بندے کو مخاطب کرنے کے لیے اس کو گالی کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کس سے؟ زبان سے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث بخاری شریف میں جو لے کر آئے ہیں وہ اسی کے بارے میں کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا اور تمہارے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن اور زبان سے نکلنے والے جملوں کا وزن۔ خود زبان سے غلط بول کر پھر پریشان ہو کر پھر آتے ہیں اہل علم کے پاس کہ اب گنجائش نکالو، کوئی مسئلہ دیکھو ہمارے لیے، کوئی صورت بن جائے، خود توڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا بولنا تھا۔ کتنے لوگ اپنی بیویوں کو غصے میں طلاق کے جملے بول چکے ہیں، طلاق دے چکے ہیں، ایسے ایسے الفاظ جن سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے اور عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور کارکردگی کس کی ہے پیچھے؟ اس زبان کی ہے۔ اس لیے گھر میں ہوں، باہر ہوں، محلے میں ہوں، معاشرے میں ہوں، معاملات ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور اس کی مشق کریں۔ زبان سے فضول باتوں کا نکالنا، لغو باتوں کا نکالنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ اللہ والے فضول بات کرتے ہی نہیں تھے،
اور آج ہماری عشاء کے بعد دوستوں کی گپ شپ دیکھیں، بغیر مقصد کے رات کو 12 بجے تک باتیں ہو رہی ہیں، رات 1 بج جاتا ہے، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، رات لیٹ سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ گپ شپ کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اب سیاست والوں کو دیکھیں، ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف، بھئی یہ جماعتیں جنت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ لوگوں نے اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہے، حق اور باطل کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپس میں بھائی ایک سیاسی جماعت میں ہے، دوسرا دوسری سیاسی جماعت میں ہے، ان جماعتوں کی وجہ سے لڑے ہوئے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں بکھرتے جا رہے ہیں؟ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے۔ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں، دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک امتی بھی رائے میں نبی سے اختلاف کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بریرہ لونڈی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے سے پہلے وہ حضرت مغیث کے نکاح میں تھیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب باندی کو اس کا مالک آزاد کر دے تو اگر اس کا پہلے نکاح ہوا ہو تو اسے اختیار ہوتا ہے، وہ باندی اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ بریرہ تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ سفارش فرمائیں، بریرہ سے کہیں مجھے نہ چھوڑے، نکاح کو ختم نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، ساری بات کی۔ حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا رائے ہے؟ یعنی اگر حکم ہے پھر تو شریعت کا حکم ہے، پھر تو میں نافرمانی نہیں کر سکتی، پھر تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا میری رائے ہے، شریعت کا مسئلہ وہی ہے جو تجھے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تو نکاح کو ختم آزادی کے بعد کر سکتی ہے، شریعت کا مسئلہ وہی ہے، لیکن میری رائے ہے۔ حضرت بریرہ نے نبی سے رائے میں اختلاف کیا کہ حضرت بریرہ کی رائے اور تھی، نبی کی رائے اور تھی۔ حضور کیوں مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے؟ تو اپنی رائے اپنے پاس رکھیں، لیکن دوسرے کی عزت کا احترام کریں، اسے عزت دیں، اس کو عزت کو نہ اچھالیں، اس کے عیبوں کو نہ اچھالیں۔ اب سیاست میں آ کر دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے عیب، کتنی بڑی بڑی الزام تراشیاں دوسرے کے اوپر ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے، اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کارکن۔ کیا وہ لیڈر کل بچا لیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ ہر بندے نے اپنی زندگی کا سوال اس سے ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ مختلف رائے ہو سکتی ہے، کسی کی رائے کس طرف ہے، کسی کی رائے اپنا موقف پیش کر کے خاموش ہو جائیں کہ یہ میرا یہ موقف ہے۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں، اپنا موقف پیش کریں، اپنی رائے پہ قائم رہیں۔ یہ نہ کریں کہ میری جو رائے ہے اس کے اوپر یہ بھی عمل کرے، کیوں برے؟ اس پر فرض واجب تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی رائے کے اوپر عمل کرے، اللہ نے اسے بھی اختیار دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے جو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کریں گے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اگر اسے غلط استعمال کریں گے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہی زبان بڑی بڑی نیکیوں کا بھی ارتکاب اور نیکیوں کا بھی کام کروا سکتی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اعضاء کی اپنے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب